नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 19वां पारा शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 19। वक़ालल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला अंजिल अलैनल मलाइकतु औ तरा रब्बना। और जिन्हें हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं, उन्होंने कहा हम पर फरिश्ते क्यों नहीं नाज़िल उतारे जाते, या हम अपनी आंखों से अपने रब को देख लेते। इन लोगों ने अपने आप को ही बहुत बड़ा समझ रखा और सख्त सरकशी कर ली है। जो लोग इस बात पे यकीन नहीं रखते कि मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होकर अपने अमाल की जवाबदेही करनी है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते थे कि फरिश्तों का वफद हमारे सामने खड़ा हो जाए, हमें हदायत दे, या अल्लाह हमारे सामने खड़े हो तो फिर हम हदायत को तस्लीम करेंगे। तो कफार के मुतालबे के जवाब में कहा जा रहा है कि हम फरिश्तों को तमाशे के तौर पे नहीं भेजते। जब किसी कौम या फर्द की मोहलत खत्म हो जाती है तो उस वक्त फरिश्ते नाजिल किए जाते हैं, जो कौम पे एक तो अजाब लेकर आते हैं, और दूसरा फरिश्तों का जो काम है वो रूह कब्ज करते हैं। और जब फरिश्ते आएंगे तो उस वक्त तुम्हें खुशी नहीं होगी, बल्कि तुम पछताओगे, और उस वक्त ईमान लाने का फायदा नहीं होगा, और तुम शोर मचाओगे कि काश ये नहीं आते और ये रोके नहीं जा सकेंगे। इंसान के लिए बेहतरीन नमूना इंसान है। अगर नबी फरिश्ता होता तो फरिश्तों के लिए नमूना है। और यहाँ पे जो है ना, इस दिन गुनाहगारों को खुशी ना होगी। तो इस दिन से मुराद मौत का दिन है, यानी कि काफिर फरिश्तों को देखने की आरजू तो करेंगे, लेकिन मौत के वक्त जब ये फरिश्तों को देखेंगे तो इनके लिए कोई खुशी और मसरत नहीं होगी, इसलिए कि फरिश्ते इन्हें इस वक्त अजाब जहन्नम की वईद सुनाएंगे। ए खबीस रूह, खबीस जिस्म से निकल, जिससे रूह दौड़ती भागती है, जिस पर फरिश्ते इसे मारते और कूटते हैं। और इसके बरक्स मोमिन का हाल जो होता है कि ये होता है कि फरिश्ते से जन्नत और उसकी नेमतों की नवीद सुनाते हैं। हदीस में आता है कि फरिश्ते मोमिन की रूह से कहते हैं, ए पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, निकल और ऐसी जगह चल जहां अल्लाह की नेमतें हैं, और वो रब है जो तुझसे राजी है। आमीन। बहुत प्यारी यार, बहुत ही खूबसूरत ये हदीस है। और मोमिनों को रहमत है और काफिरों को हलाकत है। आगे चलते हैं। आयत नंबर 22। जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे, इस दिन इन गुनाहगारों को खुशी ना होगी, कहेंगे ये महरूम ही महरूम किए गए। महरूम हिजरन महजूरा, इसके मायने होता है रोक देना। इसका मफहूम ये है कि खाना काबा के इस हिस्से हतीम को हिजर कहा जाता है, जिसे कुरैश मक्का ने खाना काबा में शामिल नहीं किया था। इसलिए तवाफ करने वालों के लिए इसका अंदर से तवाफ करना मना है, और तवाफ करते वक्त इसके बैरूनी हिस्से से गुजरना चाहिए, जिसे दीवार से मुमताज कर दिया गया है। और अक्ल को भी हिजर कहा जाता है, क्योंकि अक्ल भी इंसान को ऐसे कामों से रोकती है जो इंसान के लायक नहीं है। तो मायने ये है कि फरिश्ते काफिरों से कहते हैं, तुम इन चीजों से महरूम हो जिनकी खुशखबरियां मुत्तकीन को दी जा रही हैं। आज जन्नतुल फिरदौस की नेमतें तुम पर हराम है, इसके मुस्तहिक सिर्फ अहले ईमान है। आयत नंबर 23। उन्होंने जो अमाल किए थे, हमने इनकी तरफ बढ़कर इन्हें प्रागंदा जरों की तरह कर दिया। हबाअन मंसूरा, हबान कहते हैं उन बारीक जरों को जो किसी सुराख से घर के अंदर दाखिल होने वाली सूरज की किरण या रे में होते हैं ना, लेकिन अगर कोई इन्हें हाथ में पकड़ना चाहे तो ये मुमकिन नहीं है। तो काफिरों के अमल भी क़यामत वाले दिन इन जर्रों की तरह बेहैसियत होंगे, क्योंकि वो ईमान और अखलाक से खाली होंगे, और उनके अंदर मुआफ़क़त शरीयत से भी आरी होंगे। और अल्लाह की कबूलियत के लिए दोनों शर्तें बहुत जरूरी हैं, यानी कि ईमान और अखलास और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक। तो यहाँ काफरों को अमाल को जिस तरह बेहैसियत जरों की मसल कहा गया, एक मकाम पे राख कहा गया, कहीं सराब कहा गया, कहीं चिकने पत्थर से ताबीर किया गया, कहीं झाग कहा गया। अलबत्ता इस दिन जन्नतियों का ठिकाना बेहतर होगा और ख्वाबगाह भी उम्दा होगी। और जिस दिन आसमान बादल फट पड़ेगा, फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे, इस दिन सही तौर पे मुल्क सिर्फ रहमान का ही होगा। ये दिन काफिरों पे बड़ा भारी होगा। हदीस में आता है, मोमिन के लिए दिन इतना हल्का होगा जितने में दुनिया में एक फर्ज नमाज अदा कर लेना। इस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को चबा चबा के कहा, हाय काश मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह अख्तियार की होती। तो ये अल्लाह ताला हमें मुस्तकबिल के हालात बता के अभी वार्न कर रहे हैं। अभी हम उस वक्त हसरत क्यों कर रहे हैं, अभी अपने आप को ठीक कर लें। हाय अफसोस, काश मैंने फलां को दोस्त बनाया हुआ ना होता, उसने तो मुझे इसके बाद गुमराह कर दिया। नसीहत मेरे पास आ पहुंची थी, और शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। अब यहाँ पे कंपनी की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। ये आयत बड़ी अहम है। इसमें क़यामत के दिन को यौम हसरत कहा गया, हसरतों का दिन। इंसान
بہت سی چیزوں کو حسرت کرے گا، اور ان میں سے ایک چیز تو یہ ہوگی، انسان اس پہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، ان کی بات مانی ہوتی، ان کو اطاعت کرتا۔ اور دوسری حسرت یہ ہوگی کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ انسان اس بات پہ پریشانی کا اظہار کرے گا۔ یہ بھی کوئی حسرت کی بات ہے کہ انسان اپنی دوستی پہ نادم اور شرمندہ ہو، اس لیے کہ دنیا میں انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے دیکھنا چاہیے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے دوست کون ہیں، اپنے دوستوں کو پرکھیے، کیونکہ انسان انکانشیسلی انولنگلی اپنے دوستوں کو فالو کرتا ہے۔ اچھے دوست کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو بیچنے والی کی مثال دی کہ جیسے خوشبو بیچنے والے کے پاس آپ جب جاتے ہیں، یعنی کہ پرفیوم لینے، آپ چاہے خوشبو لیں یا نہ لیں، جب آپ اس کی دکان سے نکلتے ہیں تو وہ جسم میں کہیں نہ کہیں لگ جاتی ہے اور آپ کو خوشبودار آپ کو کر دیتی ہے۔ اور اس کے برعکس برے دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹی جھونکنے والے سے دی کہ ایک شخص جو بھٹی جھونک رہا تھا، آگ جلا رہا تھا، تو دھواں نکلے گا۔ اگر آپ اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، تو مسلسل دھواں آپ کے اوپر آئے گا، آپ کا منہ بھی کالا ہوگا اور آپ کے کپڑے بھی کالے ہوں گے۔ تو حقیقت میں قیامت کے دن دوست دوستوں کے دشمن بن جائیں گے۔ متقی لوگوں کے بعد سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے۔ اور ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کن کمپنی میں، کن لوگوں کے، یا ہماری اولاد کن لوگوں کے اندر اٹھتی اور بیٹھتی ہے، کیونکہ دوستی وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اگر انسان دوستی کے بارے میں محتاط رہے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے لیلۃ القدر پائی، اس نے یہی دعا مانگی، یا اللہ مجھے اچھا دوست دے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے تو اپنا وقت ضائع کیا، موقع گوا دیا، تم نے کیا مانگا؟ یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز تھی؟ اس نے کہا ہاں، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر مجھے ایک نیک دوست مل جاتا، ایک اچھے انسان کا ساتھ مل جاتا، تو میرے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا، اور اگر نیکی کے راستے میں چل پڑوں تو میرا انجام بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ تو اچھا دوست نہ صرف دنیا میں فائدہ مند ہے، بلکہ آخرت میں بھی انسان کے لیے باعث سعادت ہوگا۔ اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک دوست عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ سم ٹائم اپنے گھروں میں تو بہترین ٹریننگ کر جاتے ہیں، لیکن یہی بچے جب باہر نکلتے ہیں، اپنے اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہی خیالات اور وہی ان کی جو ہوتی ہے مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 29، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کیا، نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، شیطان تو انسان کو وقت پہ دغا دینے والا ہے۔ رسول کہا اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ مشرقین قرآن پڑھتے وقت چھوپ شور کرتے تھے تاکہ قرآن نہ سنا جائے، اور آج بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے یا اذان ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ہم چینل چینج کر دیتے ہیں، گانے اونچے لگا لیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعد گنہگاروں کو بنا دیا، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا اس پہ قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا، اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا کہ اس سے ہم آپ کا دل قوی کریں، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کو 23 سالوں میں کیوں اتارا، ایک دم کیوں نہیں اتارا گیا؟ اب یہ اللہ کی حکمت ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ قرآن اس کو ہم نے جدا جدا کیا تاکہ تو اسے لوگوں پہ رک رک کر پڑھے، اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا۔ اور اس قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش جب نازل ہوتی ہے تو مردہ زمین پہ زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور یہ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب بارش وقتاً فوقتاً نازل ہو، نہ صرف یہ کہ ایک دم ساری بارش ہو جائے۔ تو یہاں مقصد کیا تھا آہستہ آہستہ نازل ہونے کا، کہ ذہن نشین ہو جائے اور احکام میں جو ہیں وہ آپ کے عمل میں ڈھل جائے، اور ہر حکم مناسب موقع پہ دیا جائے تاکہ حکمت سمجھ آ جائے۔ اور چوتھی یہ تھا کہ مخالفین کے اعتراض، ان کی شبہ اور الجھن، ان کو جواب دے دیا جائے۔ جیسے اصحاب کہف کا بھی جو واقعہ تھا، یہ ذوالقرنین بھی تھا، وہ جب لوگوں نے سوال کیے تو اللہ نے اپنے رسول پہ یہ تمام باتیں آشکار کی تھی۔ آیت نمبر 33، یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا، اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا، اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور عادی اور سمودی اور کنویں والوں اور ان کے درمیانوں کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو ہم نے بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس بھی آتے جاتے رہے،
جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی، کیا یہ پھر بھی نہیں دیکھتے؟ حقیقت یہ کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں۔ کیا یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا تھا؟ وہ تو کہیے کہ ہم اس پر جمے رہے، ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح کی راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ عبرت وہ حاصل کرتا ہے جس کو رب کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ تو آج میں نے اور آپ نے عبرت حاصل کرنی ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھا؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ خواہش نفس یعنی کہ جو چیز اس کے نفس کو اچھی لگے اس کو اپنا دین اور مذہب بنا لے، تو ایسا شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا، جب اسے سے اچھا پتھر نظر آتا تو اسے چھوڑ پچھلے تو پہلے پتھر کو چھوڑ کے دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا۔ اب بات ہو رہی ہے خواہش نفس کی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، شرک سب سے بڑا گناہ عظیم ہے۔ ہم کہتے ہیں شکر ہے ہم تو شرک نہیں کرتے، آئیں دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی بت نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے نفس کو معبود بنا لیتے ہیں۔ کیسے؟ جو اس کے ہمارے دل میں آتا ہے ہم وہی کرتے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے بھی معبود پوجے جاتے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ پتھر کے بت تو اپنی جگہ پہ ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ اپنے دل کے آگے جھکا ہوا ہے۔ ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے، میرے لیے نیکی کا تصور، بھلائی کا تصور، ثواب کا تصور، پسند اور ناپسند کا تصور جو بھی میں نے قائم کیے ہیں کس فارمولے کے تحت ہیں؟ وہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہیں، یا میرا اپنا من گھڑت دل کا فلسفہ ہے، یا میری اپنی سوچ ہے، یا میرا اپنا خیال ہے، یا میری اپنی مرضی ہے؟ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو وہاں صرف وہ عمل قبول ہوں گے جو اللہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو اللہ کے مطابق تبدیل کرنا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کچھ لوگ کی خاص چیز کی محبت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ یوتھ کو ہمارے دیکھ لیں، موبائل ہے تو موبائل سے محبت کرتے جائیں گے، گھنٹوں گھنٹوں گیمیں کھیل رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اسی پہ لگے ہوئے ہیں، اور اسی کے دوران میں اگر آپ ان کو کہنا ذرا نماز کے لیے آ جائیں تو انہیں کو سخت برا لگے گا کہ میں موبائل چھوڑ کے نماز کے لیے آؤں۔ تو اسی طرح جو شخص بھی زندگی میں کسی خاص چیز کی اندھی عقیدت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ سنتا نہیں، وہ سمجھتا نہیں، وہ بلکہ کہا جاتا ہے وہ جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی بیجا خواہشات پہ چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تحت گزاریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ کرتے ہیں جو میرا دل چاہ رہا ہے۔ تو نفس جو ہے شیطان سے بڑھ کر ہمارا دشمن ہے۔ ہر شخص اپنے نفس سے خود آگاہ ہے، وہ اپنے نفس کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفس کی جو ہم پرستش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بچائے اور اپنے نفس کو قرآن اور سنت کے تابع کرے۔ آیت نمبر 44، کیا آپ اس خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے نہیں؟ وہ تو نرے چوپائے جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا؟ اگر چاہتا ہو تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا۔ ہم نے آفتاب کو اس کا رہنما بنا دیا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا اور نیند راحت بنا دی اور دن کو اٹھ کھڑا ہونے کا وقت، اور وہی ہے جو برانے رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دے، اسے ہم اپنی مخلوقات سے بہت سے چھپائے انسانوں کو پلاتے ہیں، اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان میں طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس آپ کافروں کو کہنا نہ مانے اور قرآن کے ذریعے جہادن کبیرہ، قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ اس کو کہتے ہیں جہادن کبیرہ، قرآن سے جہاد کریں، قلم سے، زبان سے، جان سے، اسلام کی سربلندی کے لیے انتہائی کوشش کے ساتھ۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں آپس میں ملا دی، یہ ہے میٹھے اور مزیدار، اور یہ ہے کھارا کڑوا، ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے، جیسے میں آزاد کشمیر میں ایک دفعہ گئی تھی تو دو دریا ساتھ جا رہے تھے اور دونوں آپس میں مکس نہیں ہو رہے تھے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ آپ دیکھیں کہ ہماری دنیا میں ایک حصہ لینڈ ہے اور 3 حصے پانی ہے، اور زمین کا 3/4 حصے میں
एक चौथाई हिस्सा खुश्की का है जिसमें इंसानों और हैवानों का बसेरा है। अब ये समुंदर साकन नहीं है, इसमें मद्दोजज़र रहता है, मौजों का तलातम रहता है। और समुद्री पानी के खारा रखने में अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत है। यानी कि अल्लाह एक मीठा पानी है और एक खारा पानी। मीठा पानी तो वो है जो नहरों, चश्मों और कुओं की शक्ल में आबादियों में पाया जाता है, जिसे इंसान अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है। और खारा पानी वो है जो मशरिक मगरिब के फैले हुए बड़े बड़े समुद्रों में होता है। और आप ये देखें कि मीठा पानी जो ज्यादा देर कहीं ठहरा रहे तो वो खराब हो जाता है, इसके जायके और रंग में और स्मेल आना शुरू हो जाती है। लेकिन खारा पानी खराब नहीं होता, ना इसका जायका बदलता है, ना इसका रंग और बू। और साकिन समुद्रों का पानी भी मीठा होता है, तो इसमें अगर मीठा होता तो इसमें बदबू पैदा हो जाती और इंसानों और ईमानों का जमीन पे रहना मुश्किल हो जाता। तो ये अल्लाह का हमारे पे बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मीठा और खारा पानी दोनों किस्म की कैटेगरी रखी। और खारा पानी में आप देखें कि उसके अंदर प्रिजर्व, मतलब अगर आप देखते हैं कि इसमें हजारों जानवर इस पानी के अंदर गलते मरते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें इतनी नमकियात की मिकदार रखी हुई है कि इस पानी से स्मेल नहीं उठती, और इससे उठने वाली हवाएं भी सही हैं, और उनका पानी भी पाक है, और इनका मुर्दार भी हलाल है। आप ये देखें कितना बड़ा अल्लाह ताला का करम है कि मीठा पानी तो मीठा ड्रिंकेबल है, जो खारा पानी है जो अवेपोरेट होता है तो वो भी ड्रिंकेबल बन जाता है। वरना आप देखें कि कोई चीज मरी भी पड़ी तो कितनी स्मेल आती है। और आप देखें कि इस मरीन वाटर में किस कदर मखलूकात सड़ रही हैं, मर रही हैं, लेकिन अगर वो उनमें स्मेल आना शुरू है तो आप सोचिए कि जिंदगी में यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाए। अगली आयत है जो इन लॉज के मुतालिक है, जिन्होंने लिखना है इसको मार्क करना है तो कर लें। और वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया है, फिर इसे नस्ल वाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया। बिलाशुबा आपका परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। नसब से मुराद वो रिश्तेदारी है जो बाप या माँ की तरफ से, और सहर से मुराद वो कराबादारी है जो शादी के बाद बीवी की तरफ से होती है, जिसको हमारी जबान में ससुराली रिश्ते कहते हैं। और इन दोनों रिश्तेदारियों की जो है बहुत ज्यादा कदर है। ये अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो ना तो इन्हें कोई नफा दे सके ना कोई नुकसान पहुंचा सके। काफिर तो है ही अपने रब के खिलाफ शैतान की मदद करने वाला। हमने आपको खुशखबरी और डर सुनाने वाला नबी बना के भेजा है। कह दीजिए कि मैं कुरान के पहुंचाने में तुमसे कोई मदला नहीं चाहता, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ से राह पकड़ना चाहे, इस हमेशा जिंदा रहने इसे इस हमेशा जिंदा अल्लाह पे तवक्कल करे जिसे कभी मौत नहीं, और इसकी तारीफ के साथ पाकीज़गी बयान करते रहे। वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। वही है जिसने आसमान और जमीन उनके दरमियान की सब चीजों को 6 दिन ही में पैदा किया, फिर अर्श पे मुस्तवी हुआ। वो रहमान है। आप इसके बारे में किसी खबरदार से पूछ ले, और इनसे जब भी कहा जाता है रहमान को सजदा करो तो जवाब देते रहमान है क्या, क्या हम इसे सजदा करें जिसका हमें हुक्म दे रहा है। और इसे तबलीग ने इनकी नफरत में और इजाफा कर दिया। सजदा कर लीजिए। अल्लाह बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाया, इसमें आफताब बनाया और मुनव्वर महताब भी, और उसने दिन और रात को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बना दिया। ये पूरा कह रहे कुदरत कामला। फिर यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आसमान को देखो, गैलेक्सीज को देखो, उस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता हो। रहमान के सच्चे बंदे वो हैं। अब ये इबादुर रहमान की खसूसियात आ रही हैं, इसको मैं पढ़ती जाती हूँ और अल्लाह से दुआ करती है कि ये अल्लाह ताला ने जो बंदों की खसूसियात है, अल्लाह ताला बदरजा उतम हम मेरे और आपके अंदर ये डाल दे। अल्लाह के बंदे वो होते हैं, रहमान के सच्चे बंदे वो जो जमीन पे फरोतनी के साथ चलते हैं, और जब बेइल्म लोग उनसे बातें करने लगते हैं तो वो कहते हैं सलाम है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रहमान के जो बंदे हैं, जब उनसे कोई बहस मुबासा होता है तो वो क्या करते हैं, वो एराज करते हैं, इग्नोर करते हैं। और जो अपने रब के सामने सजदे और कयाम करते हैं और रातें गुजारते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, वो अल्लाह की इबादत करते हैं। और जो दुआ करते हैं, "ए हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख का अजाब परे ही परे रख, क्योंकि इसका अजाब चिमट जाने वाला है।" सूरह मोमिनून में है कि वो लोग कह देते हैं कि जो कुछ देते हैं इनके दिल डरते हैं और अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। और डर सिर्फ इस बात का नहीं कि इन्हें बारगाह इलाही में हाजिर होना है, बल्कि इसके साथ कि इसका भी कि इनका सदका खैरात कबूल होता है कि नहीं। और हजरत आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत की बाबत पूछा कि इससे मुराद वो लोग हैं जो शराब पीते हैं या चोरी करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर की बेटी, बल्कि ये लोग हैं जो रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका करते हैं, लेकिन इसके बावजूद डरते हैं कहीं इनके अमाल ना मकबूल ना हो जाएं। आयत नंबर 66। बेशक
وہ ٹھہرے اور رہنے کی لحاظ سے بدترین جگہ ہے، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راہ ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنے کو بخیلی کہا جاتا ہے۔ تو وہ اعتدال کی راہ اختیار کرتی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جس سے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں کہ اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کرے تو اسے ارتاد کہا جاتا ہے، یا شادی شدہ ہو کے بدکاری کا ارتکاب کرے تو، یا کسی کو قتل کر ڈالے تو، ان تینوں صورتوں میں قتل کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اس نے کہا اس کے بعد کون سا گناہ، تو فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی۔ نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور ذلت و رسوائی کے خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس کو کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا، وہ اس بات میں جواب دے گا انکار کی اس میں طاقت نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش نہیں کیے گئے۔ اتنے میں اسے کہا جائے گا جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی مہربانی دیکھ کے وہ کہے گا ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں نے یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ بیان کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ آیت نمبر 71۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پہ ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ اب ہر وہ بات، ہر وہ کام جس کا شرعاً کوئی فائدہ نہیں، اور ایسے کاموں اور باتوں میں وہ شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے اور یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا کھانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔ اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا پکارنا نہ ہوتی تو میرا رب تمہارا متعلق پرواہ نہ کرتا۔ تم تو جھٹلا چکے، اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ پارہ نمبر 19 ہے۔ سورہ شعراء ہم نے شروع کر دی ہے، اور یہ سورت بھی اس دور میں نازل ہوئی جس میں سورہ فرقان نازل ہوئی تھی۔ اس کا بھی وہی بنیادی مضمون اور موضوع ہے جو سورہ فرقان کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کا دفاع ہے، اور اس میں مختلف انبیاء اکرام کی حالات بیان کیے گئے ہیں، اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہم تاریخ سے سبق لیں۔ اور یہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگے تھے کہ وہ شاعر ہیں یا کاہن ہیں، اس کی یہاں پہ تردید کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ بہرحال یہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین حروف مقطعات ہیں۔ یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، ان کے ایمان نہ لانے پہ شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں۔ تو جیسے سورہ شعراء ہے، یہ شاعروں کا جو کچھ بیان ہوگا یہ آخر میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور یہاں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلایا اور اس کی سزا بھی تمہیں لازمی چکھنی پڑے گی، اور اگر اور آخرت میں جہنم کی عذاب سے کوئی بھی جو ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انسانیت جتنے ہمدرد ہیں، اور جتنی ان کی تڑپ تھی، اور جتنا ان کو اپنی امت کا
ہر وقت ایک جس کو کہتے ہیں نا سر پہ تاری رہتا تھا کہ میری امت جو ہے تمام جو ہوں نیک ہوں ہدایت یافتہ ہوں. تو یہاں پہ ان کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے ایمان لانے پہ شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے. آیت نمبر 4، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے. ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ مسخرہ پن کر رہے تھے. کیا انہوں نے زمین پہ نظریں نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس طرح اگائے ہیں؟ یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ مردہ زمین پہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نفیس جوڑے اگائے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جوڑا ہر چیز کا جوڑا ہے، زندگی موت کا جوڑا ہے، اندھیرے اجالے کا جوڑا ہے، مومن کافر کا جوڑا ہے، رات دن کا جوڑا ہے، میل فیمیل کا جوڑا ہے. آیت نمبر 8، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان میں کہ اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے. اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ظالم قوم کے پاس جا، یہ وہ وقت تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. قوم فرعون کے پاس کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے چوٹلا نہ دے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی. اور بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم بہت دفعہ ڈیٹیل سے بیان کر چکے ہیں. تو یہاں پہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام فصیح اللسان نہیں تھے، یا شاید کہتے ہیں کہ زبان پہ انگارہ رکھنے کی وجہ سے ان پہ جو لکنت پیدا ہو گئی تھی. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ جو ہے ایک نبی بنائے تاکہ ہم ایک بہترین طریقے سے جماعت بن کر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. بس ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا اور دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں. اب یہاں پہ انہوں نے دو خوف ظاہر کیے، ایک تو زبان کہ میری جو ہے زبان اتنی صاف نہیں ہے کہ میں لوگوں کو پیغام دے چکوں، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جو نے قبطی کو جس کو کہتے ہیں قتل خطا ہو گیا تھا، جو فرعون کی قوم میں سا تھا جس کو آپ نے قتل کر دیا تھا، تو اس پہ ان کو ڈر تھا کہ میں اسی وجہ سے تو میں اس قوم سے بھاگا تھا. آیت نمبر نیکسٹ ہے، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کے جاؤ، ہم خود سننے والے اور تمہارے ساتھ ہیں. تم دونوں فرعون کے پاس جا کے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے. فرعون نے کہا کیا ہم تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنا ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں گزارے. اور کہتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفرازہ تو دو ہی کام دیے تھے. پہلا تو یہ فرعون جو اپنے آپ کو رب قرار دیتا تھا، فرعونیت کے دعوے کرتا تھا، اس کو اللہ کی توحید کا پیغام دیں. اور دوسرا بنی اسرائیل جو وہاں پہ غلام تھی ان کو آزاد کرانا تھا. اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کہتے ہیں 18 سال، بات کہتے 30، اور بات کے نزدیک 40 سال جو تھے فرعون کے پاس گزارے تھے. آیت نمبر 19، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور ناشکروں میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا. مطلب یہ واقعہ نبوت سے قبل کا تھا اور مجھے یہ علم کی یہ روشنی نہیں تھی. پھر تم سے خوف کھا کے میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے رب نے حکم و علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا. یعنی کہ احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتایا مجھ پر. تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا؟ فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے. قال رب السماوات والارض وما بینہما. اگر تم یقین رکھنے والے ہو، فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے. فرعون نے کہا لوگوں تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. فرعون کہنے لگا سن لے اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا. اور موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں. فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو پیش کر. آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست اسلحہ بن گیا اور اپنا ہاتھ
کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دو معجزات جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ اور جو انہوں نے قتل کیا تھا وہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا۔ قتل عمد ہوتا ہے ارادے سے قتل کرنا، اور یہ تھا جس کو کہتے ہیں نا بائی مسٹیک قتل ہو گیا تھا۔ فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر لگتا ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے، بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگر کو لے آئے۔ پھر ایک مقررہ دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں ظاہر ہو جاؤ۔ تو یہ بہرحال وہ واقعہ ہے کہ جب ان کی کنورسیشن ہوئی فرعون کے ساتھ، جب آپ نے ان کو اللہ کا پیغام دیا، تو جس پر فرعون جو تھا ان کی دلیل سن کے بجائے امپریس ہو کے وہ اور غصے میں آ گیا، تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا جادو کا توڑ جو ہے میرے جادوگر نکال دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جادوگروں کی ایک بڑی تعداد جو کچھ اسکالرس کے مطابق 12,000 تھی، کچھ کے نزدیک 17 اور کچھ کے نزدیک 19 اور کچھ کے مطابق 80,000 تک بھی تھی۔ بہرحال اصل تعداد اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ اور جیسے سورہ انبیاء میں آتا ہے بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں، بس وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اس وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تو یہ مقابلہ بھی جو ہوا تھا میدان میں ہوا تھا، لوگوں کے سامنے ہوا تھا، تاکہ حق اور باطل جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ آیت نمبر 40، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ اور جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا کچھ انعام ملے گا؟ اب یہ دیکھیں جادوگر بھی جو کام کر رہے تھے وہ دنیاوی موٹیو کے لیے کر رہے تھے کہ ہمیں دنیا میں کیا ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ اس نے بھی ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی فرعون نے۔ جب موسیٰ نے جادوگروں سے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو، انہوں نے کہا اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لکڑی میدان میں ڈال دی، جس نے اس وقت ان کے بنائے ہوئے کھلونوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کے لیے کی جو حکمت ہے، ایک تو یہ تھا کہ اللہ کا پیغمبر اتنی بڑی تعداد میں نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع اور ان کی جادوگرانہ کوششوں سے خوفزدہ نہیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب بعد میں اللہ کے حکم سے یہ سارا شعبدہ بازیاں آن کے آن ختم ہو جائیں گی تو دیکھنے والوں پہ اس کے اچھا امپیکٹ پڑے گا، اور شاید کہ اس طرح لوگ ایمان لے آئیں، جس طرح جادوگروں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باطل نے ہمیشہ اپنے اسبائب اور وسائل پہ بھروسہ کیا ہے، اور حق بے سر و سامانی کی حالت میں بھی دیکھ کر چیلنج قبول کیا اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کے مزاج کے مطابق باطل کو پہل کرنے کا حکم دے کے تاریخ میں حق و باطل کی طبیعتوں کا فرق بتا دیا۔ اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ حق ہمیشہ دفاع کرتا آیا ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر سجدے میں گر گئے، انہوں نے صاف کہہ دیا ہم تو اللہ رب العالمین پہ ایمان لائے، یعنی کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لائے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، سو تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طرف طور پہ کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس بنا پہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں، ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے اور چل تم سب پیچھے کیے جاؤ گے۔ فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں اور ان سے چوکنا رہنے والے ہیں۔ بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور ہر اچھے اچھے مقامات سے باہر کیا۔ اسی طرح ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ یعنی کہ فرعون اور اس کے لشکر جب بنی اسرائیل کی تعاقب میں نکلے اور پھر پلٹ کے وہ اپنے گھروں میں نہیں آ سکے، ان کو نصیب نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت سے انہیں تمام نعمتوں سے محروم کر کے ان کا وارث دوسروں کو بنا دیا۔ یعنی کہ جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل تھی ان سے چھین کر ہم نے بنی اسرائیل کو عطا فرما دی۔ بس
فرعونی سورج نکلتے ان کے تعاقب میں نکلے، پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پہ اپنی لکڑی مار، پس اس وقت دریا پھٹ گیا اور ایک حصہ پانی کا مثل بڑے سارے پہاڑ کا ہو گیا۔ ہم نے اس جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا اور موسیٰ کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، اور سب دوسروں کو ڈبو دیے۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔ انہیں ابراہیم کا واقعہ بھی سنا دو، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا تھا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں کہ تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح پایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے کہ جسے تم پوچھ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں، بجز سچے اللہ تعالیٰ کے تمام جہان کا پالن ہار ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری راہبری فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا، اور جس سے امید بندی ہے وہ روز جزا میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اے میرے رب، اب یہاں وہ دعا کر رہے ہیں بڑی خوبصورت، رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، آمین آمین آمین۔ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، آمین، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ، آمین۔ حکمت سے مراد علم و فہم اور قوت فیصلہ یا نبوت یا رسالت یا اللہ کے حدود اور احکام کی معرفت ہے۔ اور یہاں پہ وہ ریکویسٹ کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ لوگ میرے بعد بھی قیامت تک میرا ذکر اچھے الفاظ میں کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم حضرت ابراہیم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہم ان کا بھی ذکر ہر نماز میں کرتے ہیں۔ مجھے نعمتوں والی جنتوں کے وارثوں میں سے بنا دے، آمین۔ میرے باپ کو بخش دے، آمین، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا۔ اب یہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک قلب سلیم اتار۔ قلب سلیم ہوتا ہے بے عیب دل، ایسا دل جس میں سوائے اللہ کی محبت کی کچھ بھی نہ ہو، اور سلیم کا مطلب سالم سے ہوتا ہے۔ اور اب یہاں جو تھا یہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ جس دل میں صرف رب ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، تو ہر چیز، مال اولاد اللہ کے لیے ہے، تو وہ مال اولاد جو ہے وہ اس کو سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ ہوتا ہے۔ تو قلب سلیم جو ہے کہ ایسا خالص دل جس میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ اس لیے میں اکثر کہتی ہوں دل کا سائز چیک کریں، دل کا سائز آپ کی فسٹ کے برابر ہے، جب آپ مٹھی بند کرتے ہیں نا تو اس سائز کا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی محبت ہے اللہ کی، چیک کریں۔ اس میں تو کپڑوں کی، دنیا کی، سجاوٹ کی، مال کی، پیسے کی، انہی تمام چیزوں کی محبت ہے، تو پھر اللہ کی محبت کدھر ہے؟ تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ قلب سلیم کو سلیم بنانے کے لیے آپ نے ایک نسخہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، تو لوگوں نے فرمایا کس طرح زنگ دور کریں؟ تو آپ نے فرمایا کثرت تلاوت کو معمول بنائیں، اور جب بھی قرآن پڑھیں سمجھ کے پڑھیں، اور اگر دل میں بے چینی ہو تو قرآن پڑھیں ورنہ تلاوت سنیں، غور کریں یہ کون سی صورت ہے، کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے قلب سلیم، قلب کو سلیم پر سیٹ کرنے کا۔ اور قرآن پڑھنے کے بعد دل کو کسی مفید کام پہ لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تو یہاں پہ کیا نسخہ بتایا گیا کہ کثرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنگ کیسے دور کریں؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا۔ دیکھیں ہم سب نے اللہ کے ہاں اپنا دل لے کے جانا ہے، اور دل اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس دل میں کیا ہے، تو اپنے دل کو ہم نے خالص جو ہے وہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 90۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی، گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟
بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی یقیناً ہم تو کھلی گمراہی میں تھے، کھلی غلطی پہ تھے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے، اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ یعنی کہ وہاں جا کے احساس ہوگا کہ ہمیں دوسرے مجرموں نے گمراہ کیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں حقانیت بتا دی، وہ سین ابھی سے مستقبل کا ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پرڈکٹ کر دیا کہ وہاں پہ ہمارا سوائے ہمارے نیک اعمال اور اس قرآن کے کوئی ہمارا دوست یا مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 100 میں اب اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں، نہ کوئی سچا غم خار دوست کا اگر کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا مل جاتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ اب یہ خواہش کا اظہار، یہ حسرت کا اظہار، یہ ہر کافر نے کیا ہے کہ جب وہ دنیا میں انجام دیکھ لیں گے نا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں انجام دیکھ لیں گے تو اللہ سے ریکویسٹ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایک ٹائم دے کہ ہم جا کے دنیا میں ایسے کام کر لیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں۔ یہ آیت نمبر 103 ہے۔ یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی اپنی نبیوں کو جھٹلایا جب نے ان کے بھائی نے نوح نے کہا تھا کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے۔ آپ دیکھیں کتنے منکسر مزاج، کتنے عاجز پیغمبر تھے، کہتے ہیں کہ میں اپنی تبلیغ کا تم سے کوئی فیس نہیں مانگ رہا، اور میرا اجر میرے رب کے پاس ہے جو مجھے قیامت کے وقت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو دنیا میں اجر یا لوگوں سے اجر نہ مانگتے پھریں، اپنا اجر سوچیں کہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ کوئی آپ نے چھوٹا کام ایسا کیا جس دنیا میں آپ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تو اس کا ڈھنڈورا بھی نہ مچائیں، اور اللہ سے توقع رکھیں ربنا تقبل منا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نیکی کے کام کو قبول کر، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو۔ قوم نے جواب دیا کیا ہم تجھ پر ایمان لائے؟ تیری تابعداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایمان کی بات کی گئی تو سب سے پہلے کمزور طبقے نے جو ہے ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، اگر تمہیں شعور ہو تو میں ایمانداروں کو دھکے دینے والا نہیں۔ اب انہوں نے یہی کام جو قریش مکہ کہتے تھے کہ یہ غریب لوگوں کو یہاں سے اٹھاؤ تو ہم آپ کی بات سنیں گے، تو یہاں پہ وہی بات آ رہی تھی۔ انہوں نے جو ان کی ایلیٹ کلاس تھی انہوں نے کہا یہ نکالو ان لوگوں کو یہاں سے، پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ انہوں نے کہا اے نو اگر تو باز نہ آئے یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے چھٹا دیا، بس تم مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میری با ایمان ساتھیوں کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی، بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ اب نیکسٹ واقعہ آتا ہے عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اب یہی واقعہ بار بار جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کیونکہ انسان جو ہے ناشکرا ہے، انسان کے اندر نسیان ہے، وہ بھول چول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے یاد دہانی کرا رہے ہیں تاکہ ان قوموں کا انجام سن کر ہم اپنے آج ہمیں جو مہلت کا قانون ملا ہوا ہے اس میں اپنی دنیا کو درست کر لیں قرآن اور سنت کے مطابق۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے جبکہ ان میں سے ان کا بھائی ہود نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس پہ تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگاروں کے پاس ہی ہے۔ کیا تم ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یا یادگار امارت بنا رہے ہو؟ جیسے آج کل یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بھی، یہ آیت بھی آج مجھے اور آپ کو کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ اگر میں کسی سے پوچھوں کسی بھی کہ آپ کی دنیا میں آپ کی خواہش کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ میرا ذاتی پیارا اپنا گھر مجھے عطا فرما دے، میرے بہترین جو ہے تمام قسم کے مٹیریلسٹک ہماری سوچ ہوں گی۔ تو یہاں پہ وہی چیز سمبولائز کی جا رہی ہے کہ ٹیلے پہ بطور کھیل تماشا یادگار امارت بنا رہے ہو۔ ہماری زندگی میں کام ہی رہ گئے کہ ہم اپنے گھروں کو سنوارتے رہیں، جیسے یہ
قوم عاد تھی، بڑی مضبوط اور عالیشان عمارتیں بناتی تھی، اور جیسے انہوں نے ہمیشہ انہی محلات میں رہنا ہے اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہیں، گویا تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور جب کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے، مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ واز کہیں یا واز کہنے والوں میں نہ ہو، ہم پر یکساں ہے، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے، چونکہ عادیوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ بے ایمان تھے، بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب مہربان۔ سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کے بھائی۔ اب نیکسٹ جو کہ ساتھ ہے، قوم عاد دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین قوم تھی، جس پہ سورہ فجر میں آتا ہے کہ اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی جو قوت اور شدت میں ایسی جیسی ہو۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ کون قوت میں ہم سے زیادہ ہے، لیکن جب اس قوم نے کفر کا راستہ، جو ایمان کا راستہ نہیں اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کی صورت میں ان پہ عذاب نازل فرمایا، جو مکمل 7 راتیں 8 دن ان پہ مسلط رہا، اور بادیں تند آتی، آدمی کو اٹھا کے فضا میں بلند کرتی، پھر زور سے سر کے بل زمین پہ پٹخ دیتی، جس سے اس کا دماغ پھٹ جاتا اور ٹوٹ کے باہر آ جاتا، یعنی کہ بغیر سر کے ان کی لاشیں اس طرح زمین پہ بکھری ہوئی تھی گویا کھجور کے کھوکھلے تنے، اور انہوں نے پہاڑوں میں اور غاروں میں جو بڑی مضبوط عمارتیں بنا رکھی تھیں، پینے کے لیے گہرے کنویں کھودے ہوئے تھے، باغات کی کثرت تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی اور وہ سفید ہستی سے مٹ گئے۔ تو آج دیکھیں ہم نے بھی کیسے خوبصورت اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، کتنا پانی کا بہترین نظام ہے، ٹینکیز بنائی ہوئی ہیں، کیسی کسی موٹرز لگائی ہوئی ہیں کہ کسی بھی طرح کی ہمیں پریشانی نہ ہو۔ ہم صرف دنیا دنیا اور دنیا ہی میں جی رہے ہیں، اور دنیا ہی کا مال، دنیا کہتے ہیں نا شیطان نے مزین کر دی ہے، ہمیں اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی، جس طرح ان قوم کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں۔ دیکھیں ایک ہی ورڈنگز ہے، ہر نبی نے یہی پیغام دیا کہ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا کرو، میں اس پہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔ کیا ان چیزوں میں جو جہاں ہے تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں، ان چشموں میں، ان کھیتوں میں، ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کے پرتکلف مکانات بنا رہے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 51۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ آج کل جو آرکیٹیکچر ہے اس قدر ایک زبردست لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم اپنے ایک گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ آبشارے بھی ہو جائیں، فاؤنٹینز بھی آ جائیں ہمارے گھر میں، ہر دنیا کی جو سہولت ہے وہ چیز آ جائے، ایسے ایسے نقشے، ایسے ایسے میپس بنتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے واو یوں کیا ہے، سوئمنگ پول بھی اندر ہے، فلانا تھیٹر بھی اندر ہے، کیا کیا چیزیں لوگ اپنے اس گھروں میں ڈال دیتے ہیں۔ بے باک حد سے گزر جانے والوں کے اطاعت سے باز آ جاؤ، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پہ جادو کر دیا گیا، یعنی کہ ہر پیغمبر کو کرٹیسزم سہنا پڑا۔ آیت نمبر 154۔ تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر تو سچوں میں سے تو کوئی معجزہ لیا، آپ نے فرمایا ہے یہ ہے اونٹنی پانی پینے کی، ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری۔ اب یہ بات بھی ہم بہت دفعہ مینشن کر چکے ہیں، ان کا واقعہ قوم صالحہ کا، لیکن یہاں پہ جب انہوں نے معجزے میں اونٹنی مانگی تھی، تو جب وہ اونٹنی آئی تو وہ پانی بہت پیتی تھی، تو جس پر انہوں نے دن سیٹل کر لیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی کے لوگ پانی پیئیں گے، اور یہ ایسا آزمائش تھا۔ لیکن جب پانی اونٹنی پیتی تھی تو وہ سارے کا سارا پانی پی جاتی تھی، اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگائے، نہ اسے نقصان پہنچائے، اور چنانچہ یہ اونٹنی اسی طرح ان کے درمیان میں رہی اور گھاٹ سے پانی پیتی رہی، گھاس کھا کے چارہ گزارا کرتی رہی، اور پھر کہتے ہیں کہ لیکن پھر کچھ عرصے بعد لوگوں نے کیا کیا، اس کی کوچے کاٹ ڈالی، یعنی اس کے ہاتھ اور پاؤں کو زخمی کر دیا، جس سے وہ بیٹھ گئی، اور پھر اسے قتل کر دیا۔ اور جب معجزہ مانگ کر جب آپ ایسے نافرمانی کے کام کریں تو پھر عذاب جو ہوتا ہے کنفرم ہو جاتا ہے۔ خبرداری سے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا۔ آیت نمبر 157۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی، بس وہ پشیمان ہو گئے،
اور عذاب نے آ دبوچا، یہ عذاب زمین سے بھونچال زلزلہ اوپر سے سخت چنگھاڑ کی صورت میں آیا جس سے سب کی موت واقع ہو گئی۔ بے شک اس میں عبرت ہے، ان میں اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ اب قوم لوط کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے تھے، اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی میں نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم سدوم اور اموریہ میں رہتی تھی، اور یہ بستیاں شام کے علاقے میں تھیں، اور انہوں نے ایک نئی چیز انوینٹ کی تھی، عمل لواطت، جو نیچر سے جو ہٹ کر ایک چیز تھی۔ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا، کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ انہوں نے جواب دیا، اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا، یعنی کہ انہوں نے الٹی ان کو دھمکی دی۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی، پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ بہرحال یہ بہت برا ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ یہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، سورج نکلتے ہی زوردار دھماکہ ہوا تھا، اور پوری بستی کو اٹھا کے اوپر سے نیچے گرایا جا رہا تھا، اور پکے ہوئے مٹی کے پتھر برسائے گئے، پھر ان پہ طوفانی ہوا کی بارش بھیجی گئی، دگنا تگنا عذاب ہوا، اور جب حضرت لوط علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے تو تب یہ عذاب ہوا تھا۔ تو یہ بحر مردار ڈیڈ سی کے پاس جو علاقہ ویران پڑا ہوا ہے، اب سینکڑیوں بستیوں کے اجاڑ کے سامان نظر یہاں پہ آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک زمانے کی بڑی سرسبز وادی تھی، اب یہ وادی بحیرہ مردار کے اندر غرق ہے، دھنسا دی گئی بھی ہے، اوپر پانی آ گیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں 2000 برس پہلے زمین پھٹ گئی تھی، پانی میں درخت اور عمارتیں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کا تباہی کا حال دیکھنے جب حضرت ابراہیم آئے تو وہاں دھواں اٹھ رہا تھا، یعنی کہ آگ کا عذاب بھی آیا تھا۔ تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ان پہ ہر طرح کا عذاب آیا صرف ان کے ہوموسیکشوالٹی کی وجہ سے، اس بڑے عذاب کی وجہ سے، اس غلط کام کی وجہ سے۔ اور آیت نمبر 172، پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ 173، ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، بس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پہ برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلب مہربانی والا۔ اب نیکسٹ واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ ایکا کہتے ہیں جنگل کو، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور گھنا، ایکا کے معنی گھنا درخت، اور ایک ایسا درخت ہے جو مدین کی نواحی آبادی میں تھا جس کی لوگ پوجتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت جو تھا اور وہ مدین سے لے کے اس نواحی آبادی تک تھا جہاں ایکا کا درخت کی پوجا ہوتی تھی، اور وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکا کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے اصحاب الایکا اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی تھے، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت تھی۔ ایکا چونکہ قوم نہیں تھی بلکہ درخت تھا۔ تو بہرحال، اور کچھ اسکالرز یوں بھی کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک مرتبہ مدین کی طرف اور دوسری طرف اصحاب ایکا کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بہرحال کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی امت تھی۔ تو آیت نمبر 176 سے آنورڈ پڑھتے ہیں۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کرو اور میری فرما برداری کرو، میں اس پہ تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ نہ پورا بھرا کرو، کم کر دینے والوں میں شمولیت نہ کرو۔ اب یہ ان کے جرموں کی لسٹ آئی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، یعنی کہ ڈنڈی نہ مارا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کی سب زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور کہتے ہیں کہ یہ قوم راہزنی بھی کرتی تھی۔ 184 آیت، اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو ان میں سے ہے جن پہ جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے دیکھ سمجھتے ہیں، اگر تو سچے لوگوں میں سے تو ہم پہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ کہا کہ میرا
رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو، چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیے۔ وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ سائبان کہتے انہوں نے بھی کفارے مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تو اللہ نے اس کے مطابق ان پہ عذاب نازل فرما دیا، اور بعد روایت کے مطابق 7 دن تک ان پہ سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی گئی، اور اس کے بعد جب بادلوں کا سایہ آیا اور سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے سائے میں جمع ہوئے، کچھ سکا سانس لیا، لیکن چند لمحے بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی، اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یعنی کہ 3 قسم کے عذاب ان پہ آئے، اور یہ اس دن آئے جس دن ان پہ بادل سایہ فگن ہوا، اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ سائے والے دن کے عذاب سے نے انہیں پکڑ لیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پہ قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا، اور تینوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب تھے۔ سورہ اعراف میں زلزلہ تھا، سورہ ہود میں سیحا یعنی کہ چیخ کا تھا، اور سورہ شعراء میں آسمان سے ٹکڑے گرانے کا، یعنی کہ 3 قسم کے عذاب ان کی قوم پر آئے تھے۔ اور وجہ کیا تھی؟ یہ وہ کام کرتے تھے کہ ناپ تول میں کمی، اور یہ راہزنی کرتے تھے، جیسے یہ آج کل چوری ڈکیتی تمام چیزیں۔ یہ ایسا نہیں لگ رہا یہ بھی ہماری قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان آتے ہیں، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی غلبے والا مہربانی والا ہے۔ بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، امانت دار فرشتے اسے امانت دار فرشتے لے کر آیا ہے، آپ کے دل پہ اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں، صاف عربی زبان میں ہے، اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا ذکر ہے، کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ اگر ہم اسے کسی اجمی شخص میں نازل فرماتے پس ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے، اسی طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا، وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کریں ایمان نہ لائیں گے، بس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہوں نے اس کا شعور بھی نہ ہوگا، اس وقت کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے؟ بس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی میں چاہ رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی بتاؤ، اگر ہم نے انہیں کسی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے ہیں، تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پہ، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی قوم کو خامخواہ ہلاک نہیں کیا، ہر قوم کو پہلے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور جب وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے اور اللہ کی حدود کو پامال کرتے رہے تو تب یہ ان پہ عذاب آیا۔ آیت نمبر 210، اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، یعنی کہ ان آیات میں قرآن کی آیات میں شیطانی دخل اندازی نہیں ہے، کلیئر کٹ بتایا گیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نیکی اور بدی تو آپس میں اپوزٹ ہیں، قرآن کا مقصد نیکی کا فروغ ہے، اور شیطان کا مقصد نعوذ باللہ برائی کے کام ہے، تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ شیاطین اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور تیسرا نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے جاتے ہیں، آسمانوں پہ ستاروں کو چوکیدار بنایا گیا ہے کہ جو بھی شیطان اوپر جاتا ہے یہ ستارے اس کو بھسم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی انتظام فرمایا ہے، تو اس لیے لوگ جو کہتے ہیں یہ غلط بات ہے آیت نمبر 210 میں کہ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، نہ وہ اس کے قابل ہیں، نہ انہیں اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا کے قابل بن جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے، اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ، جو بھی ایمان لانے والے ہوں تیرے تابع داری کرے، اگر یہ لوگ تیرے نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں ہوتی، پوری قوم کے لیے ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم نے بھی اپنے والد کو توحید کی دعوت دی تھی، اور اس حکم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا انہوں نے آواز دی سب لوگوں کو، اور یہ کلمہ اس وقت بلند کرتے ہیں کہ جب دشمن کا اچانک حملہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا ہے، تو لوگ آپ کی آواز سن کے جمع ہو گئے، تو آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کا نام لے کے فرمایا بتلاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پشت سے دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو تم کیا میری بات مانو گے؟
سب نے کہا ہاں یقیناً ہم تصدیق کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نذیر بنا کے بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پہ ابو لہب نے کہا تبالہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا؟ کہ اس کے جواب میں تبت یدا جو تھی وہ پھر نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو بھی فرمایا کہ تم اللہ کے ہاں بچاؤ کا بندوبست کر لو، میں وہاں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ یعنی کہ یہاں پہ جو emphasize کیا گیا کہ جب ہم قرآن یا لوگوں کو اللہ کی یا نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے بلائیں، اپنی اولاد کو بلائیں، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، پھر اپنے گھر والوں کو بلائیں، پھر رشتہ داروں کو بلائیں، پھر اپنے کرب و جوار کو بلائیں، اور پوری امت کو بڑی محبت سے، پیار سے، نرمی سے اللہ کا کلام پہنچائیں۔ آیت نمبر 217، اپنا بھروسہ غالب مہربان اللہ پہ رکھ جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدے کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی وہ بڑا ہی سننے والا خوبی جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ بتایا گیا شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر ایک جھوٹے پر اترتے ہیں، قرآن میں بتا دیا گیا، کیونکہ شیطان تو جھوٹے اور گنہگاروں پر ہی اترتے ہیں، نہ کہ انبیاء اور صالحین پہ۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اچڑتی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں، والشعراء یتبعہم الغاوون۔ اب سورہ شورا جس نام پہ سورہ شورا رکھی گئی وہاں پہ یہ آیت آ گئی کہ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی ابھی جان لیں گے اور کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ اب یہاں پہ شعر و شاعری کا بیان ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ ایگزیجریشن ہوتی ہے، زیادہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے، یعنی کہ سارے شاعر برابر نہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، اور اچھے شاعر کی علامات میں سب سے پہلے ایمان ہوتا ہے، یعنی کہ صرف باتوں سے کام نہیں کرتے، ان کے دل میں اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے، زبان پہ بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو شعر و شاعری سے بھی وہ جو ہے وہ سخت الفاظ نہیں استعمال کرتے۔ اور اب یہاں جو شاعری کی بات کی جا رہی ہے، شعر بذات خود یعنی کہ شعر لفظ برا نہیں ہے، اس کے اندر کی اچھائی اس کے اچھا بناتی ہے، اور اس کے اندر کی خرابی مضمون کو بیکار بناتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کے بارے میں فرمایا کہ بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں۔ امیہ بن ابی سلط کا کلام سن کے آپ نے فرمایا کہ اس کا شعر مومن ہے مگر دل کافر ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ایسی باتیں کوئی شاعر کرے کہ جب تک خود اس کا ایمان نہ ہو اور اس کا عمل اچھا نہ ہو تو اچھی باتیں اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب فار ایگزامپل کہ دنیا میں اگر آپ کوئی عمارت آپ دیکھیں بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ میں کسی زمین پہ جا کے بیٹھ جاؤں اور باتیں شروع کروں کیسے نقشہ بنا لیں، یہاں کمرہ ہونا چاہیے، یہاں پہ کچن ہونا چاہیے، یہاں پہ لان ہونا چاہیے، یہاں پہ لانڈری ہونی چاہیے، یہاں پہ آپ کا تمام یہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف باتوں باتوں سے وہ سیمنٹ نہیں لگ جائے گا، وہ گھر نہیں بن جائے گا۔ اسی طرح آپ سارا دن بیٹھ کے تقریر کریں، یہ تو شام تک عمارت نہیں بنے گی، گفتگو سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس میں عمل شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ایک شاعر بڑے بڑے فلسفے سے جھاڑ دیتا ہے، بڑی بڑی تقریریں کر دیتا ہے، یا ایک درس دینے والا ایک خوبصورت درس دے دیتا ہے لیکن وہ عملی طور پہ کچھ نہیں دکھاتا، تو درس سب اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی زبان کے ساتھ آپ کا عمل بہت ضروری ہے۔ بات وہ پر اثر ہوتی ہے جس کا اثر بھی ہو اور لوگوں کا سن کر ایمان بدلے، عمل بھی بدلے اور ایمان بھی بدلے، اور یہ تاثیر قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی میں نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی بہت مختصر اور جامع ہوتے تھے مگر دل پر اثر کر جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی ایسے مومن شاعر ان کافر شعرا کا جواب دیتے جس میں انہوں نے مسلمانوں کی ہجو برائی کی، جس طرح حضرت حسان بن ثابت جو تھے کافروں کی ہجو یا شاعری کا جواب دیا کرتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ ان کافروں کی ہجو بیان کرو، اور جبرائیل علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاعری جائز ہے جس میں قذف نہ ہو، مبالغہ نہ ہو، جس کے ذریعے سے مشرکین اور کفار کو ان کے باطل کو جواب دیا جائے اور توحید اور سنت کا اثبات ہو، تو ایسی شاعری جو ہے وہ جائز ہے اور پسندیدہ ہے۔ سورہ نمل آتی ہے جہاں پہ ذکر آئے گا نمل کیڑی کا، تو پھر ہم بات کریں گے کیا ہے، اور اس میں ذرا ایک چونٹیوں کا واقعہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نمل ہے۔
اور یہ سورت نمل سورہ شعراء کے بعد اسی ترتیب میں نازل ہوئی. اس کا مضمون بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. کفار کو دعوت غور و فکر دی گئی ہے. گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے گئے. خاص طور پہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین حروف مقطعات ہیں. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین یہ آیتیں ہیں قرآن کی یعنی کہ واضح اور روشن کتاب کی. ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں. اب یہ ایمان والوں کی خصوصیات ہے. اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میری خصوصیات ہیں اس کے اندر. جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار بنا کر دکھائے بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت نقصان یافتہ ہیں. بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے. یاد ہوگا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے, میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں تاکہ تم سینک تاپ لو. اور جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ با برکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور برکت دیا گیا ہے جو اس کے آس پاس ہے, اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کو لے کے واپس آ رہے تھے. رات کا اندھیرا تھا. کہتے ہیں کہ شاید سردی تھی تو دور سے انہیں آگ کے شعلے نظر آئے. جب آپ قریب پہنچے کوہ طور پہ تو دیکھا کہ ایک سر سبز درخت ہے جس میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں, اور حقیقت میں وہ آگ نہیں اللہ کا نور تھا جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی. اور حولہا اس سے مراد ہے کہ ارد گرد. حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حجاب پردے کو نور, روشنی اور ایک روایت میں نار آگ سے تعبیر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اگر اپنی ذات کو بے نقاب کر دے تو اس کا جلال تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے. جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے جو اس آگ میں ہے اور بابرکت دیا گیا جو اس کے آس پاس ہے, اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. موسیٰ سن, بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں. اب یہ کنورسیشن ہے, اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں غالب با حکمت, تو اپنی لاٹھی ڈال دے. موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا تو اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کے بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا. اب اندازہ لگائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت سے نوازا اور جب ان سے بات کی اور ان کو معجزے دیے کہ یہ لاٹھی کو زمین پہ ڈالو, تو وہ جب سانپ بن گئی یا اژدہا بن گئی تو وہ کیونکہ انسان تھے وہ ڈر کے بھاگے جیسے ایک عام انسان جیسے کرتا ہے, اور وہ عالم الغیب بھی نہیں تھے. اور دوسرا تبھی خوف پیغمبر کو بھی لاحق ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی بلاخر انسانی تھے. کہا گیا اے موسیٰ خوف نہ کھا, میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے, لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں. اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال, وہ سفید چمکیلا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے. تو 9 نشانیاں لے کے فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائے, یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے. اب یہ 9 نشانیاں میں کئی دفعہ بیان کر چکی ہوں. بس ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے موعظے پہنچے تو کہنے لگی یہ تو سری جادو ہے. انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم و تکبر کی بنا پہ. بس دیکھ لیجئے ان فتنہ بردار لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا. اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا. دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی بہت سی ایماندار بندوں پہ فضیلت عطا فرمائی. اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے. وہ کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں, بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے. اب یہ ہم بات کر چکے ہیں, یہ نبیوں کی جوڑی تھی, باپ بیٹے کی جوڑی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا تھا, آپ کے ساتھ بادشاہت بھی تھی, اور اللہ آپ کے ساتھ پرندے پہاڑ تسبیح بھی کیا کرتے تھے. آپ کے ہاتھ میں یہ تھا کہ لوہا پگھل جاتا تھا, جو شیپ چاہتے تھے اس کو وہ شیپ میں وہ ڈھل جاتا تھا. اب یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت زیادہ نوازا ہوا تھا. وہ حضرت سلیمان جو تھے جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا ہوا تھا, اور جسے پتہ چلتا ہے کہ علم سب سے بڑی نعمت ہے. اور آیت نمبر 16 اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں, بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے.
دیکھیے انبیاء کی وراثت علم ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو مال و اسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ سلمان کے سامنے ان کے تمام لشکر، جنات اور انسان پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو زبان بولیاں سمجھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ لشکر پہ جا رہے تھے تو راستے میں چونٹیوں کا ایک جو تھا، جہاں حضرت سلمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی نعمتیں دی ہوئی تھی، اور ایسی ایسی چیزوں پہ انہیں قوت اور کنٹرول تھا اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر یہ کہ چونٹی جیسے حقیر جانور جو بات اس نے کی، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انسان تو یہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ چونٹی نے کچھ کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ گئی، کیونکہ لوگ جو کہتے ہیں وہ مانتے نہیں کہ چونٹی کی زبان ہو سکتی ہے، اس کا منہ ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے بولتی ہوگی۔ بات یہ کہ جب ہم کسی چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ چونٹی کو معمولی چیز نہیں ہے۔ ابھی ہم نے مچھر کے بارے میں پڑھا، ہم نے مکھی کے بارے میں پڑھا، اسی طرح ہم چونٹی بھی دیکھتے ہیں، چھوٹی نہیں، کہتے ہیں کہ اس کا جو فوسل ہے وہ 80 ملین ٹائم پرانا ہے، اور اس کی 8,800 سپیشیز ہیں، اور بات یہ کہ اس کے اندر جو ہے نروس سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، اور آپ دیکھیں اتنی چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر تمام سسٹمز ہیں۔ یہ کالونیاں بنا کے رکھتی ہے، اور مکمل ویل پلانڈ جو ہوتی ہے نا، ان کی شہری شکل کی ہوتی ہیں، روشن، ہوادار، صاف ستھرے گھر ہوتی ہیں، اور متحد ہو کے ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتی ہیں، اپنی کالونی کی حفاظت کرتی ہیں، تنہا زندہ نہیں رہ سکتی، ہمیشہ مل کر رہتی ہیں، اور پھر گروپ بنا کے خبروں کا تبادلہ بھی کرتی ہیں۔ قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، جب کھانا کھانے جاتی ہیں یا ان کو کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے، فوراً اپنے آرمر بجا کے، یعنی کہ اپنی وائبریشنز دے کے فوراً بتا دیتی ہیں ادھر کھانا ہے، آجو آجو ادھر آ کے کھانا کھاؤ، اور سب مل کر کھانا کھاتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں جیسے اگر آپ نے کہیں کاکروچ کوئی چیز ماری، تھوڑی دیر بعد اب دیکھیں گی ایک فوج جو ہوگی اینٹس کی وہ کھڑی ہوگی، اور وہ اس کی قطار جو ہوگی اس کی ڈیڈ باڈی لے کے کٹھے مل کے کھا رہی ہوں گی یا لے کے جا رہی ہوں گی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ 3 سے 4 زبانیں جانتی ہیں، اور ہم صرف اس لیے کہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ چونٹی کی آواز کیسی ہے، اور ہم نے اس کی آواز سنی نہیں، اور ہم اگر ایک زبان سے دوسری زبان آئے تو ہم کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ 3-4 زبانیں جانتی ہے چونٹی، اور کہتی ہے جنگجو بھی ہوتی ہے، اور خود کش حملے بھی کرتی ہے، اور کالونیز بنا کے رہتی ہے، اور کہتی ہے یہ اپنے دشمن پہ ایسڈ سپرے بھی کرتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو عقل دی ہوئی ہے، کہتی ہے غلام بھی بنا لیتی ہے، اور کہتے ہیں کہ نر چونٹیاں میٹنگ کے بعد فوراً ختم ہو جاتی ہیں، اور کارکن چونٹیاں محنت کش ہیں، بہت ایماندار ہیں۔ صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ چھوٹی چیز کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی زبان سکھائی، اس چونٹی نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، اسے محسوس ہوا کہ حضرت سلیمان آ رہے ہیں، وہ اس نے کیا کیا، اس نے آواز سنی بھی، اور اپنے یعنی کہ ویل وشر تھی، اپنے فیلو چونٹیوں کو بتایا کہ یہ ان کے پاؤں کے نیچے آؤ گی تو اپنا اپنا بندوبست کر لو۔ اب دیکھیں کتنی عقل دی ایک چونٹی کو، اور اس کو اتنی زبان، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو بھی زبان جان کر کوئی تکبر نہیں آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انگنت زبانیں جانتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ مجھے قابو میں رکھ، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے اندر جو بھی نعمتیں ہم سوچیں کہ اللہ کی طرف سے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ دیکھیں اتنا بڑا مقام ملا، دعا کا موقع ملا، تو کیا کہا کہ صالحہ لوگوں کا ساتھ دے، ان کی صحبت میں ملا دے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا کی۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر، جنات اور انسان پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بنتی تھی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اور اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پہ انعام کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی اپنی نعمت کو دیکھیں، میں دیکھ سکتی ہوں، میں سن سکتی ہوں، میں اپنے ہاتھ سے کوئی چیز ہولڈ کر سکتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ میری ایک پھپھو تھی، ان کو بہت شدید
وہ ان کو پرابلم ہو گئی تھی ہڈیوں کی، تو وہ اپنی انگلیوں کو ہولڈ بھی نہیں، کچھ چیز ہولڈ کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا آخری دنوں میں۔ اور میرے ماں باپ اور میں ایسے نیک عمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، آمین، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، سب میرے ساتھ پڑھے، اگر آپ کے سامنے وہ ہے سورہ نمل میں ہے، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحین، آمین۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت مومنوں ہی کا گھر ہے، اس میں کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے سادے اور حق کے قریب رہو، اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں نہیں ڈھانپ لے گی۔ تو اللہ سے دعا مانگتے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اشرع مغفرت بھی، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں پاتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ اب یہاں پہ آپ کی ایک میٹنگ ہوتی تھی جس میں ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ جس میں آپ لشکر جنات اور انسان اور پرندے سب جمع ہوتے تھے اور وہ رپورٹ دیتے تھے، اور رپورٹ آپ کیا پوچھتے تھے کہ کہیں کوئی شرک تو نہیں ہے، کوئی ناانصافی والی بات نہیں ہے، اور سب آپ کو رپورٹ دیتے تھے، اور اس طرح پھر آپ اپنی رایا کا سب کا خیال رکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب دربار سجا تو آپ دیکھیں کہ اتنی ان کی ویژن سٹرونگ تھی، اتنا وہ تھا، ایک دم ان کو سمجھ آ گیا کہ ہدہد نہیں ہے۔ آیت نمبر 21، یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یہ اسے ذبح کر ڈالوں گا، میرے سامنے کوئی سری دلیل بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کری جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور ان کا تخت بھی وہی، اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ اب جیسے یہاں پہ ہدہد جو تھا، سبا ایک شخص کا نام ہے جس پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شہر کا بھی، اور یہاں مراد شہر ہے، اور یہ یمن سے 3 دن کے فاصلے پر یہ ہے جو شہر تھا سبا۔ اور ان کی جو بادشاہت یہاں بتایا جاتا ہے کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کرتی تھی جو حکمران ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا پھر لیٹسٹ زمانہ ہوگا، کتنی لوگوں کی جو براڈ مائنڈیڈ ہو گئے کہ انہوں نے ایک عورت کو بادشاہت دی ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ ہدہد نے یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس ایک بڑا عالی شان قسم کا تخت بھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا کچھ عطا کیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ شکر گزار ہی رہے۔ اور حضرت سلیمان نے جن انسانوں پرندوں کی بڑی منظم طریقے سے گروہ بندی کی ہوئی تھی، اور یہاں پہ وہ ہر ایک سے، جیسے میں نے بتایا نا، حساب کتاب لیتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور پرندوں سے خبر رسانی کا کام لیتے تھے، تو ایک ہدہد جو کام کرتا تھا اسے غیر حاضر پایا۔ بعض پرس کی تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میں آپ کو قوم سبا کے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ اس پر ایک عورت حکمران کرتی ہے، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، اس کا ایک عظیم و شان تخت ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہیں۔ قوم سبا جنوبی عرب موجودہ یمن میں آباد تھی، اور یہ تجارت پیشہ قوم تھی، نہایت دولت مند تھی۔ اس زمانے میں یہ دنیا کی امیر ترین قوم تھی، اور ان لوگوں کے دولت کے قصے بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ان کا علاقہ نہایت سرسبز و شاداب تھا، اور اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی انہوں نے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کے رکھے ہوئے تھے، اور بہترین نظام آبپاشی کیا ہوا تھا کہ بڑے بڑے رسیلے پھل جو تھے وہاں پہ لگتے تھے، سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، اور دار چینی جلاتے تھے۔ دار چینی سینیمن سٹکس کتنی مہنگی ہوتی ہیں، تو یہ اس سٹکس کے اوپر وہ کھانا بناتے تھے۔ تو لیکن شیطان نے ان کے اعمال راستہ دکھائے، یعنی کہ وہ دولت کمانے اور اپنی زندگی کو شاندار بنانے میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ ان کے نزدیک یہی ایک زندگی کا اصل مقصد ہے، مزید کسی چیز کو حاجت یا اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں لگتا یہ بھی واقعہ یہ ہمارے لوگوں میں بات کی جا رہی ہے؟ ہم بھی بس دنیا ہی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پہ نہیں آتے کہ اس اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمان اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کریں اللہ۔ اب یہاں پہ سجدے کی حکمت آتی ہے کہ عملی سجدے کی جو ہے، اب
اجازت نہیں ہے، اب سجدہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا اس میں خاص طریقے سے پرندہ آیا، اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو یا بات بنا رہے ہو، ایسا کرو میرا خط لے جاؤ، ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر دیکھو یہ جواب کیا دیتے ہیں۔ ہدہد جو تھا وہ خط لے کے ملکہ سبا جو اس وقت سورج کی پرستش کے لیے جا رہی تھی اس کے قریب ڈال دیا، بلکہ وہ اس خط سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنے اہل دربار کو کہا کہ میرے پاس ایک بڑا اہم خط آیا ہے جو بڑے انجوشل طریقے سے آیا۔ نمبر 1 تو یہ ایک پرندے نے لا کر دیا، نمبر 2 ایک عظیم فرما اور روا سلیمان کی طرف سے ہے، اور تیسرا وہ اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ سرکشی چھوڑ دے، میری اطاعت قبول کر لو اور مسلمان ہو کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یعنی کہ انہوں نے خط کا جو تھا ان کو کانٹیکس بتایا۔ کہا جاتا ہے ملکہ سبا کا جو تخت ہے اس کا طول 80 ہاتھ عرض اور 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ لمبی تھی، اور اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمر جو تھے ایمبیڈڈ تھے۔ سلیمان نے کہا اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والا عرش کا مالک ہے۔ آیت نمبر 27 سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ، میرے اس خط کو لے جا، انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلمان کی طرف سے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا یہ انیوژل طریقے سے ہے کہ اللہ کے نام سے خط شروع ہو رہا ہے، اور یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا اے میری سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں اس امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا ہم طاقت اور قوت اور والے سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں، اگر آگے آپ کو اختیار ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے، اور میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب دے کے لوٹتا ہے۔ اور جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے جس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اچھے تحفے سے خوش رہو۔ اب یہاں پہ وہ جو تھا ملکہ سبا جو تھی اس نے تحفے تحائف جو ہے نا بھیج کے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیجا۔ آیت نمبر 37 جان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پہ وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑھنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں ذلیل و پس کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ آپ نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے۔ ایک کبھی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے انہیں اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پہ قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کے علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائے اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے، غنی اور کریم ہے۔ اب یہاں پہ وہ واقعہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ ملکہ جو سبا تھی جس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، اس نے اپنے درباریوں سے اپنے لوگوں سے مشورہ لیا کہ اتنا انیوژل خط آیا ہے اور وہاں پہ اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور اگر نہیں لی گئی تو بہت سخت تباہی ہوگی، تو تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو ان کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم تو بڑی زور آور قوم ہے، ہم تو ان سے لڑ پڑ سکتے ہیں، آپ اجازت دیں۔ تو جس پر انہوں نے یہ ملکہ سبا جو تھی بڑی امن والی تھی، اس نے کہا کہ اکثر ایسی لڑائیوں میں بے گناہ مارے جاتے ہیں، تو ایسا کرتے کہ میں ان کو کچھ تحفہ تحائف بھیجتی ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اور کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 مسلمان جو تھے جنہوں نے پوری دنیا کو موصلی فتح کیا تھا، ایک حضرت سلیمان تھے اور ایک ذوالقرنین تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا جو مقصد تھا اسلام کی سربلندی تھا، اپنی جتنی بھی انہوں نے فتوحات یا جتنی بھی کی تھی، اور جب ان کو پتا چلا کہ ان کی ایک قوم حدود خبر لے کر آیا کہ وہ بت پرستی ہیں، سورج پرستی میں انوالو ہے، تو انہوں نے ان کو ایک لیٹر دیا اور تبلیغ کی دعوت دی۔ اور جب ملکہ سبا نے اس لیٹر کو ریسیو کیا جو بہت انیوژل طریقے سے آیا تھا، تو انہوں نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لڑنے سے بہتر یہ ہے، ملکہ سبا جو امن والی تھی، کہ اس کی بجائے ہم ایسا کرتے ہیں ان کو کچھ تحفے تحائف بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اور ملکہ سبا نے کہا کہ وہ سلیمان
کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں ان سے خود جا کے مل کر یہ بات جو ہے نا اس بات کا حل نکالتے ہیں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ ان کی آمد ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنی مزید اعجازی شان دکھانے کا پروگرام بنایا۔ اس سے قبل کہ آپ ملکہ سبا پہنچتی ان کا تخت شاہی اپنے پاس منگوانے کا بندوبست کیا، اور اس کے لیے آپ نے کہا کہ کون لے کر آئے گا؟ آپ یہ بیت المقدس سے مارب الیمن، یعنی کہ اتنا بڑا سخت جو 1500 میل کا سفر ہے، یہ 2 طرفہ شمال کیا جائے تو 3000 میل کا سفر بنتا ہے، اسے کون اٹھا کے لائے گا؟ تو جس میں جنہوں نے بھی پیشکش کی، لیکن ایک علم والے شخص نے جو جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامت اور اعجاز کے طور پہ ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو موقع دیا، تو پلک جھپکتے وہ تخت لے آیا۔ کرامت اور معجزہ ایسی کاموں کے لیے کہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ اللہ کا ان کے اوپر، اس شخص کے اوپر فضل تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا، وہ بہاری بھی تھا تخت، اور جب ملکہ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو وہ حیران ہوگی کہ اپنا جو تخت تھا، ان کو لگا میرے جیسا ان کے پاس بھی ہے۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگی یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے اور غنی اور کریم ہے۔ حکم دیا گیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آ گئیں تو ان سے کہا کہ دریافت کیا کیا ایسے ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کو وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جاؤ، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر یہ حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ اب یہاں پہ 2 واقعات ہوئے۔ ایک تو جب ملکہ سبا ایک پرامن ملکہ تھی، جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ امن کے معاہدے کے لیے آ رہی تھیں، اور اپنا دیکھا کہ اتنا 3000 کا سفر، ایک بڑا معجزہ کہ وہ تخت ان کا جو اتنا ہیوی تھا ان سے پہلے محل پہ پہنچ چکا ہوا تھا۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو ایز اے مہمان نوازی، جب وہ ان کے محل میں داخل ہوئی تو محل شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اندازہ لگائیں آج کل کی جو آرکیٹیکچر ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ شیشے کا استعمال ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی وہ محل شیشے کا بنا تھا جس کے صحن اور فرش بھی شیشے کے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ جب وہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اعجازی مظاہرے دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ انہیں اپنے دنیاوی شان و شوکت بھی ایک جھلک دکھائے۔ چنانچہ جب ان کے محل میں داخل ہونے کو جب وہ داخل ہوئی تو انہوں نے پوئنچے چڑھا لی، یعنی کہ شیشے کا فرش انہیں پانی معلوم ہوا، اور اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹ لی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورج کی چمک کی وجہ سے وہ ایک دم ان کو وہ شیشہ جو تھا وہ لگ رہا تھا، اور کیونکہ یہ سورج کی پجاری تھی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو سورج ہے وہ تو خود اللہ کی تخلیق ہے۔ اور جب ان کو فرش کی حقیقت پتا چلی کہ یہ تو ایک شیشے کا ہے تو فوراً انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر لیا۔ یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ 2 فریق بن کے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کے عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پہ ہم چھاپا ماریں گے، ان کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے قتل کا پروگرام بنایا، یہ 9 لوگوں نے۔ انہوں نے مکر خفیہ تدبیر کی، اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے، یعنی کہ اللہ نے بھی تدبیر کی جس کو وہ سمجھتے نہیں تھے۔ آیت نمبر 51۔ اب دیکھ لیں ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا، ہم نے ان کو، ان کی قوم سب کو غارت کر دیا، اور یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ اور لوط کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا باوجود
देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी कर रहे हो। ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़ के मर्दों के पास शहवत से आते हो? हक ये है कि तुम बड़ी नादानी कर रहे हो। कौम का जवाब बजुज इस कहने के और कुछ ना था कि आले लूत को अपने शहर से शहर बदर कर दो, ये तो बड़ा ही पाकबाज बन रहे हैं। बस हमने इसे और उसके अहल को बजुज उसकी बीवी को सबको बचा लिया। इसका अंदाजा तो बाकी रह जाने वालों में हम लगा ही चुके थे और इन पर एक खास किस्म की बारिश बरसा दी। बस इनके धमकाए हुए लोगों पर बुरी बारिश हुई तो कह दे कि तमाम तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है। इसके बरगजीदा बंदों पर सलाम है। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफा। क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग शरीक ठहरा रहे हैं? अब ये हमारा 19वां सिपारा खत्म होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।